बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरे वालिद साहब मस्जिद के इमाम थे। दुनियावी और दीनवी दोनों उलूम से बहरामंद थे। फारिग औकात में गांव के बच्चों को पढ़ाते और अगर कोई यतीम और नादिर बच्चे रिश्तेदार छोड़ जाते तो वो इसे अपने पास रख लेते। अब्दुल्ला भी एक ऐसा ही लड़का था जिसको इसके बाप की वफ़ात के बाद सगे चचा मस्जिद में छोड़ गए और वालिद से कहा कि आप इसके वाली वारिस हैं, हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारी बीवियां इस बच्चे से नेक सलूक नहीं करती। इस वक्त अब्दुल्ला की उम्र सिर्फ 13 बरस थी और मैं 12 बरस की थी। वो हमारे घर से खाना ले जाने सुबह शाम आता था। कभी अम्मी ढक कर खाना साथ देती थी और कभी वो किचन में ही बैठकर खा लेता जहाँ अम्मी रोटी बना रही होती थी। यहीं बैठकर खा ले, मस्जिद तक ले जाएगा, खाना तब तक ठंडा हो जाएगा। अब्दुल्ला एक अच्छा और नेक अतवार लड़का था। कभी वालिद साहब की हुक्मदुली ना की, जो काम कहते भाग कर देता। अब्बा इससे बहुत खुश थे। वो सबक भी दिल जमी से याद करता था। वालिद साहब कहते थे, मेरा कोई बेटा ना था, अल्लाह ने कैसा अच्छा और नेक अतवार बेटा मुझे दे दिया है। वक्त गुजरता गया। बचपन और लड़कपन रेल के डब्बों की तरह वक्त की पटरी पर भागते हुए निकल गए। अब हम समझदार हो चुके थे। गांव में आम घरानों में पर्दा ना होता था, मगर वालिद साहब के घर की ख़वातीन बापर्दा थी। अब्दुल्ला से अलबत्ता हम पर्दा ना करते थे क्योंकि वो बचपन से घर में आता जाता था। एक तरह से अब्बू ने इसे बेटा बना लिया था। मैंने 5 जमातें पढ़ लीं तो वालिद ने घर बिठा लिया। मैं वालदा और बहनों के साथ घर के काम काज में हाथ बटाती और मशीन पर कपड़े सीती। मैं सिलाई कढ़ाई के हुनर में ताक हो गई थी। शादी की उम्र आ गई, रिश्ते आने लगे, लेकिन वालिद ने किसी को पसंद ना किया। वालदा अपने भाई के बेटे साजिद को दामाद बनाना चाहती थी। वो मुझसे बड़ा था। मेरी बड़ी 2 बहनों के रिश्ते अब्बा के रिश्तेदारों में हो गए थे। अम्मा चाहती थी कि छोटी का इनके मैके में हो ताकि मैके वालों से भी नाता कायम रहे। जाने क्यों वालिद साहब को साजिद पसंद ना था, अगरचा इसमें बज़ाहिर कोई बुराई न थी, लेकिन अब्बा को इसका घर में आना भी अच्छा नहीं लगता था। अब मैं 18 बरस की हो चुकी थी। वालिद साहब को मेरी शादी की फिक्र तो थी, मगर सोचते थे कि ये भी ब्याह दी तो घर सूना हो जाएगा। दरअसल इन्हें किसी नेक और सीधे साधे लड़के की तलाश थी जो घर दामाद बन जाए ताकि वो बुढ़ापे में तन्हा ना हो। ख्याल आ गया, अब्दुल्ला भी तो अच्छा लड़का है, ताबेदार है। यतीमी में इसके रिश्तेदारों ने इसे छोड़ दिया। गोया अब इसका कोई नहीं है, क्यों ना इसको घर दामाद बना लूँ। अब्दुल्ला की हैसियत अगरचे हमारे घर में एक मुलाजिम जैसी थी, लेकिन वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसके वालिद की ज़मीन भी थी जो अब चचाओं के कब्ज़े में थी। अब्बा को इसकी विरासत की लालच न थी। इन्हें बेटे की चाह थी जो बुढ़ापे में साथ दे। इन्होंने अचानक फ़ैसला किया कि मेरी शादी अब्दुल्ला से कर देंगे। अम्मी ने कुछ वावेला मचाया, मगर शोहर के सामने इनकी कुछ अहमियत न थी। मुझे इल्म हुआ तो मैं सख्ते में आ गई। दिल पाश पाश हो गया। अब्दुल्ला मुझे पसंद ना था। एक तो वो हमारे टुकड़ों पर पल रहा था, ऊपर से वो भोंगा सा था। साजिद को ख्वाबों में मैं बसा चुकी थी। बचपन से अम्मी जान ने यही कलामात कानों में मेरे डाले थे कि मैं साजिद की दुल्हन बनूंगी। वालिद काफ़ी सख्त मिजाज थे। हम माँ बेटियाँ सिसक कर रह गईं। अब्दुल्ला की लॉटरी निकल आई। वो नौकर से दामाद बनकर हमारे घर आ गया। घूंघट उठाते ही मुझ पर मर मिटे। अम्मी और मैं इनको गरामते ही ना थे, मगर वो हमारी ताबेदारी में मिट्टी के माधु बनकर रह गए। अब्दुल्ला मेरे नाज नखरे उठाते ना थकते थे। अब्बा ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने लगे और जो थोड़ी सी ज़मीन पर खेती बाड़ी का काम था वो उन्होंने अब्दुल्ला को सौंप दिया। वो सुबह शाम काम में जुटे रहते, लेकिन हर हाल में खुश और मगन रहते थे कि मुझ जैसी हसीन बीवी इनको मिल गई थी। मैं ब्याह कर किसी दूसरे के घर नहीं गई, अपने माँ बाप के आंगन में ही रही। यूँ हर तरह का सुख और आराम था। एक बेटा हो गया जिसका नाम मैंने सुहेब रखा। वो सबकी आंख का तारा था। अम्मी अब्बू इस पर जान छिड़कते थे और अब्दुल्ला की तो वो जैसे जान था। मेरी खिदमत के साथ साथ वो बेटे की भी चाकरी करता था। अब्बा के कामों से जो वक्त बचता बेटे के साथ गुजारता।
ایک رات چاول کی کھیت کو پانی لگا رہا تھا کہ سانپ نے کاٹ لیا۔ جو مزدور ساتھ تھا وہ اس کو اٹھا کر گھر لے آیا، مگر سانپ زہریلا تھا۔ آنن فانن عبداللہ کی موت واقع ہو گئی۔ میری شادی کو 2 برس ہی ہوئے تھے کہ اللہ نے بیوگی کی چادر میں لپیٹ دیا۔ کچھ رنج ہوا، کچھ مسرت بھی ہوئی کہ آزاد ہو گئی تھی اور اب ساجد کی صورت دیکھ سکتی تھی، کیونکہ میری شادی کے بعد والد صاحب نے اس کے گھر آنے پر پابندی لگا دی تھی۔ جان گئے تھے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ عدت گزرتے ہی میرے نکاح ثانی کے لیے پیغام آنا شروع ہو گئے۔ میں انکار کر دیتی تھی۔ جس کے پیغام کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ساجد کو دل و جان سے میں نے چاہا تھا، لیکن اس نے میری چاہت کو بھلا دیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 4 بچے بھی تھے۔ شاید اسی سبب وہ مجھ سے نکاح کرنے سے گریزا تھا۔ ایک روز میں ماموں کے گھر گئی۔ نانی جان شدید بیمار تھی، ان کی عیادت کو گئی۔ اتفاق سے ساجد وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا تو نظریں جھکا لیں جیسے معذرت خواہ ہو، تاہم اس کے چہرے پر میں نے وہ احساس پڑھ لیا جس میں میری چاہت کے رنگ شامل تھے۔ کچھ دن گزرے، اس کی والدہ آ گئیں اور امی کے پاس بیٹھ کر خسر پھسر کرنے لگیں۔ میں سمجھ گئی بالآخر وہ پیغام آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ ابا کا ڈر اپنی جگہ موجود تھا کہ وہ میرے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ کئی بار کہہ چکے تھے کہ نکاح ثانی احسن ہوگا، لیکن اس بچے کے مستقبل سے میں ڈرتا ہوں۔ ستیلی ماں کو اچھا اور ستیلے باپ کو سگے باپ جیسا کبھی نہیں دیکھا نہ پایا میں نے۔ وقت گزر رہا تھا۔ عبداللہ کو اس جہاں سے رخصت ہوئے 5 برس بیت چکے تھے۔ والدین اب تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سوچتے تھے ان کے بعد میرا اور زہیب کا کیا بنے گا۔ ساجد کا رشتہ آیا، والد سوچ میں پڑ گئے۔ والدہ نے قائل کیا کہ اس سے بہتر کوئی اور تمہاری بیٹی کو سہارا نہ دے گا۔ اب سوچتے کیا ہو، بسم اللہ کرو۔ سوتن پر بیٹی دینے سے دل بھاری ہو جاتا ہے۔ پھر زہیب کا کیا ہوگا؟ ابا نے اندیشہ ظاہر کر دیا۔ ساجد اپنا ہے، اس کا باپ میرا سگا بھائی ہے۔ اس کی بیوی عمر میں ساجد سے بڑی ہے۔ وہ بیوی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہا، ہمیشہ مرجھایا رہتا تھا۔ باپ نے زبردستی جائیداد کی خاطر اس کی شادی سکینہ سے کر دی، ورنہ 6 برس بڑی اور معمولی صورت اور موٹی لڑکی کا میرے بھتیجے سے جوڑنا بنتا تھا۔ بیچارے نے باپ کی خوشی کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب ساجد اور سکینہ کے 4 بچے ہو چکے ہیں اور ہمارا زہیب کا بھی مسئلہ ہے۔ جب چھوٹا تھا تب عالیہ کی شادی ہو جاتی تو سمجھوتا کر لیتا، مگر اب وہ 11-12 برس کا ہو چکا ہے، لڑک پن کی عمر میں ہے، شاید ماں کی دوسری شادی سے سمجھوتا نہ کر سکے۔ چند برسوں میں جوان ہو جائے گا تو ہماری عالیہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہ رہے گی۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن آج کل کی اولاد کا کیا بھروسہ، وفا کرے یا نہ کرے۔ ہماری وراثت بیچ کھائے تو میری بیٹی کیا کرے گی؟ لڑکے کو قابو میں رکھنے کے لیے کسی کا ہاتھ سر پر ہونا لازمی ہے۔ ساجد سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، سگے باپ کا پیار دے گا، اس کو بگڑنے نہ دے گا اور اس کی وراثت بھی نہ ہضم کرے گا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، بہرحال مجھے سوچنے دو۔ 2 سال سوچنے میں ابا نے اور نکال دیے۔ اب زہیب زیادہ سمجھدار ہو گیا تھا، اس کی مونچھیں نکلنے لگی تھی۔ تب وہ لمحہ بھی آ گیا کہ والد نے ساجد کے والدین کو ہاں کہہ دی۔ میرے بارے میں جان چکے تھے اگر نکاح ثانی کرنا پڑا تو ساجد کے سوا کسی اور سے نہ کروں گی، وہی میرے لیے سب سے بہتر ساتھی رہے گا۔ جب ابا نے رضامندی دے دی تو اب میرا دل ڈانو ڈول ہو گیا کہ جو سپنا دیکھتی تھی اس کی تعبیر ملی تو کتنی تاخیر سے۔ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی ماں دوبارہ دلہن بنے؟ کیا گاؤں کے لڑکے اس کے ساتھ ہی اس کو چھیڑیں گے نہیں؟ یہ سوچتی تو جی بیٹھنے لگتا تھا کہ کہیں زہیب افسردگی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، مجھ سے دوری نہ اختیار کر لے۔ امی جان نے سمجھایا کہ ایسی باتیں مت سوچو، یہ سب اللہ پر چھوڑ دو، اور تمہارے ابا ہیں نا، وہ زہیب کو سمجھا دیں گے۔ تم یہ موقع مت گنواؤ، ساجد سے نکاح کر لو تو میں پرسکون ہو جاؤں گی، ورنہ مجھے مرتے دم تک وسوسے ڈراتے رہیں گے کہ ہمارے بعد تیرا کیا بنے گا۔
ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، اس عمر میں تو لڑکیوں کی پہلی شادی ہوتی ہے۔ تیری شادی ہم نے جلدی کر دی تھی، تبھی سہیب بڑا ہو گیا ہے اور تو سمجھتی ہے کہ تو عمر رسیدہ ہو گئی۔ اب تیرے کھانے پینے کے دن ہے بیٹی، سادہ وہم نہ کر، باقی اللہ مالک ہے۔ کچھ دل نے کچھ ماں نے ذہن بنایا تو میں نے ساجد سے نکاح ثانی پر تیار ہو گئی۔ نکاح ہو گیا تو سمجھ میں آیا کہ وقت گزرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ماضی کی محبت ابھی دلوں میں جوان اور تازہ تھی۔ یہ محبت پھر سے سدا بہار ہو گئی، مگر میرے سدا بہار ہو جانے سے میرا بیٹا کملا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں دوسری شادی کر لے۔ جب اسے علم ہوا کہ ماں نے دوبارہ سہاگن بننا قبول کر لیا ہے تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ وہ ایک پہاڑ کی طرح تھا جو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ میری اور ساجد کی دوسری شادی کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ اس نے نانا اور نانی سے بھی جھگڑا کیا، گھر کے برتن توڑ ڈالے، اس قدر واویلا کیا کہ میں گھبرا گئی۔ میں نے عقد ثانی کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن ساجد نے امی کو چین نہ لینے دیا۔ روز ہی کہلوانے لگا کہ یہ وقت گزر جائے گا، بعد میں پچھتائیں گی، اولاد کسی کام نہیں آتی، آخر شوہر ہی کام آتا ہے۔ مجھے نہ ٹھکراؤ، وعدہ کرتا ہوں کہ میں زہیب کو سنبھال لوں گا۔ اس نے باپ کا پیار نہیں دیکھا، اسے سگے باپ کا پیار دوں گا، اس کی زندگی بنا دوں گا، تم سب لوگ مجھے دعائیں دو گے۔ ایسی باتیں سن کر امی تو لٹو ہو گئیں، دن رات میرے کان کھانے لگیں۔ ذرا سے چھوکرے سے ڈر گئی ہے، ابھی اس کا یہ حال ہے تو آگے جا کے تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ جب شادی کرے گا تو تب تو کہیں تمہیں گھر سے نہ نکال دے، کہاں جاؤ گی؟ میرا بھائی تیرے نام پر زمین لکھنے کو بھی تیار ہے، تمہیں اور کیا ضمانت چاہیے؟ ایک شام امی ابو نے چپکے سے میرا نکاح ساجد سے کر دیا۔ اس وقت سہیب ٹیوشن پڑھنے گیا ہوا تھا، وہ شہر کی اکیڈمی میں پڑھنے چاہتا تھا۔ میری اور ساجد کی شادی کا صدمہ صرف میرے بیٹے کو ہی نہیں تھا، دوسرے بہت سے لوگوں کی خوشیاں بھی متاثر ہوئی تھی۔ ساجد کی پہلی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی، اس کی بیٹیاں ماں کے بغیر بہت زیادہ اداس تھی، تمام اولاد کو ہی باپ کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ جس دن سے ساجد سے میری شادی ہوئی، میرے لخت جگر نے کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا۔ شروع میں امی کے گھر رہی، وہ میرے پاس آتا اور نہ مجھ سے کلام کرتا، جیسے اسے ماں سے نفرت ہو گئی ہو۔ ساجد کچھ وقت کے لیے آتا تو وہ گھر سے نکل جاتا، کبھی ایک خالہ کے گھر اور کبھی دوسری خالہ کے گھر، لیکن وہاں اس کو سکون نہ ملتا تھا۔ سب سے زیادہ سکون اس کو امی جان کے پاس آ کر ملتا تھا، کیونکہ امی نے اس کو بہت زیادہ پیار سے پالا تھا۔ رفتہ رفتہ سب کے سمجھانے پر زہیب نے ساجد کو ذہنی طور پر قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ امی زبردستی اس کو میرے پاس لاتی اور میں پیار کرتی، وہ بت کی ماں نے خاموش بیٹھا رہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نفرت میں شدت کم ہونے لگی اور وہ مجھ سے مخاطب ہونے لگا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ میرے ساتھ ساجد کے گھر رہنے پر رضامند ہو گیا۔ ساجد کا مکان بڑا تھا، گھر کے 2 حصے تھے، ایک میں اور دوسرے میں میری سوتن اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، وہ بھی میری ماں کی دور کی رشتہ دار تھی۔ ہمارے گھر کا آنگن ایک تھا، کمرے اور کچن الگ الگ تھے۔ زہیب کم سن تھا، کچا ذہن تھا۔ جب ساجد نے پیار دیا، جتنی شدت سے اس کو ستیلے باپ سے نفرت ہوئی تھی، اتنی ہی جلدی اس نے اس نفرت کو بھلا دیا، کیونکہ وہ صرف 2 سال کا تھا جب باپ کے سائے سے محروم ہوا تھا۔ باپ کا پیار اور اس کی صورت اس کو کچھ یاد نہ تھی۔ بچے تو رشتوں کی تلخیوں کو نہیں مانتے۔ جلد زہیب اپنے ستیلے باپ کے بچوں میں گھل مل گیا، خاص طور پر میری سوتن کی بیٹی عائشہ، جو زہیب سے 3 برس چھوٹی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کی دوستی میرے بیٹے سے ہو گئی، دونوں ساتھ پڑھتے، باتیں کرتے اور لوڈو وغیرہ کھیلتے۔ کچھ عرصہ سکینہ روٹھی رہی، بالآخر ساجد اس کو منا کر لے آئے، کیونکہ بچوں کے بغیر ماں اور ماں کے بغیر بچے اداس تھے، اس لیے راضی نامہ ہو گیا اور سوتن واپس گھر آ گئی۔ اس نے آتے ہی محسوس کر لیا کہ عائشہ اور زہیب میں گہری دوستی چل رہی ہے۔ یہ بات ساجد نے بھی سمجھ لی تھی، تبھی اس کے دل میں میرے بیٹے کے لیے گھرا بڑھ گئی۔ اب جب موقع ملتا وہ میرے لخت جگر کا دل اپنی نوکیلی باتوں سے چھلنی کرنے لگتا۔ کبھی کہتا کہ تیری ماں میرے پاس ہے، کبھی جتلاتا کہ تیری عزت تو میرے پاؤں کی جوتی بن گئی ہے۔ ماں کے بارے میں ایسے فکرے سن کر میرے بیٹے کا دل خون ہو جاتا، لیکن وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں ہر وقت اس کو باادب رہنے اور خاموشی سے ستیلے باپ کی بات برداشت کرنے کی تلقین کرتی تھی اور ساجد کے ساتھ جھگڑے سے روکتی تھی۔ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، بس اندر اندر اپنا جی جلاتا رہتا تھا۔
کبھی جب بہت رنجیدہ ہو جاتا امی کے گھر چلا جاتا اور خوب پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ اس وقت وہ نانی سے لپٹ جاتا اور ستیلے باپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گالیاں دیتا۔ میں سکینہ کے خوشیوں بھرے نشیمن پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ عورت اندر سے میری پکی دشمن تھی، مگر بہت شاطر اور چالاک تھی۔ مجھ سے بگاڑنے کی بجائے اس نے بڑی منصوبہ بندی کی، میرے بیٹے کا دل اپنی مٹھی میں کر لیا اور اس دل گرفتہ کی خاطر تواضع کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ زہیب کو کیا غم ہے، تبھی جب شوہر موجود نہ ہوتا اپنے کچن میں بلا لیتی اور خوب خاطر مدارت کرتی، اس سے پیار بھرا سلوک کرتی۔ عائشہ بھی ماں کا ساتھ دیتی۔ زہیب بھولا بھالا تھا، وہ ان دونوں کی چال میں پھنس چکا تھا اور عائشہ کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہو گیا۔ بھلا اس کی عمر ہی کیا تھی، اس کو پوری طرح سمجھ بھی نہ آتی تھی۔ جب ساجد نے دیکھا کہ گھر میں یہ حالات چل رہے ہیں، اس نے فوراً ہی عائشہ کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ زہیب کو اس بات کا شدید ملال ہوا۔ ایک وہی تھی جس سے اس کی امید بندھی ہوئی تھی، اس کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ تب میری سوتن نے اور گہری چال چلی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنے داماد کی دکان پر ملازم رکھوا دیا اور یوں میرے بیٹے کا رابطہ عائشہ سے رہنے لگا۔ عائشہ کا شوہر سارا دن دکان پر رہتا، اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ بیوی اور اس کے ملازم کے بیچ کوئی معاملہ ہوگا۔ ایک روز ساجد کو معلوم ہو گیا کہ اس کی بیوی میرے بیٹے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ سخت پریشان تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا کہ بیٹی کا گھر خراب ہونے کا اندیشہ تھا، جبکہ خود سکینہ اس کی معاونت کر رہی تھی۔ وہ بے بس تھا۔ ساجد نے 2-4 بار زہیب کو بلا کر تنبیہ کی، مگر اس کی بیوی زہیب کو تحفظ فراہم کر دیتی اور وہ منہ دیکھتا رہ جاتا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر آخر ساجد نے ایک دن زہیب سے پوچھا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ بولا کہ میری ماں آپ کے پاس ہے، آپ کی بیٹی میرے پاس آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ساجد سکتے میں آ گیا۔ دراصل یہ جملے اس کو میری سوتن نے سکھائے تھے۔ وہ اسی طریقے سے ہم سب کو ملیا میٹ کر دینا چاہتی تھی۔ تم کیا بک رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی وہاں خوش نہیں ہے، وہ اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، جو 14 گھنٹے دکان پر ہوتا ہے اور اس کو وقت نہیں دیتا۔ پیچھے ساس سسر نندے دیور سب اس سے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ جرت زہیب کی نہ تھی، یہ عشق کی طاقت تھی جو اس کے اندر جوالا مکھی بن چکی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں درست کہہ رہا ہوں، آپ نے بیٹی کی داد رسی نہ کی، وہ کسی دن خود یہاں آ بیٹھے گی۔ ساجد نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا، مگر ایسا ہو گیا۔ عائشہ اپنے سسرال سے تنگ تھی، ایک دن روٹ کر میکے آ گئی اور باپ اس کو جان سے نہ مار سکا، وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ بیٹی کے ساس سسر آئے، مگر عائشہ اور اس کی ماں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ شوہر نے از خود اسے طلاق دے دی۔ بیٹی پر اس نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ ساجد نے بیوی کو خوب برا بھلا کہا، جانتا تھا سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے۔ وہ شوہر اور مجھ سے انتقام لے رہی تھی۔ اب وہ میرے بیٹے کو اکساتی، جیسے تیری ماں نے میرے شوہر سے شادی کی ہے اور تیری عزت خراب کی ہے، تم بھی اس کی بیٹی سے شادی کرو تاکہ وہ دل ملائے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ساجد ان باتوں سے دل ملاتا تو طنزیہ ہنسی سکینہ کے لبوں پر سج جاتی۔ میرا بیٹا اگر میری سوتن کے جنگل میں نہ پھنستا تو یقیناً ساجد اس کے مستقبل کے لیے کچھ ضرور کرتا اور کالج میں تعلیم بھی دلواتا، مگر سکینہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ کسی کو سکھ نہ ملے، ہر کوئی پریشان اور بے چین رہے، خواہ وہ ساجد ہو، زہیب ہو یا میں۔ یہ حالات دیکھ کر میں نے ساجد کو مشورہ دیا کہ تم اب عائشہ سے زہیب کا نکاح کر دو، ان کا گھر بس جائے گا، تمہاری لڑکی کو طلاق تو ہو گئی ہے، دونوں نظروں کے سامنے بھی رہیں گے، ساری الجھن ختم ہو جائے گی۔ لیکن ساجد کو زہیب سے زیادہ سکینہ سے چڑ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس عورت نے میرے بھتیجے کو برباد کیا ہے، مجھے بھائی اور بھاوج کی نظروں سے گرایا ہے، اب میں اس کی یہ منشا کبھی نہ پوری ہونے دوں گا۔ اس عورت نے میری ایک بات نہ مانی، بالآخر بچوں کے ذہنوں کو اس نے تباہ کر دیا۔ میں اس کی نفسیات سمجھتا ہوں، عائشہ کو کسی پاگل سے بیاہ دوں گا، مگر اس کی یہ منشا کبھی پوری نہ ہونے دوں گا۔ ساجد کو عائشہ کی طلاق ہو جانے پر اس قدر غصہ تھا کہ وہ نہایت بد دماغ اور چڑچڑا ہو گیا تھا۔ میری وجہ سے اسے میرے بیٹے کو بھی برداشت کرنا پڑتا تھا۔ زہیب بھی اس کے پاس جانے سے نہ رکتا۔ ساجد اسے مار پیٹ بھی نہ سکتا تھا کہ ستیلا باپ تھا، لوگ کیا کہتے، تاہم وہ مزید یہ ماحول برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن زہیب کو گھر سے نکال دیا۔ عائشہ بھی اب زہیب کے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ذریعے کسی طرح میرے بیٹے سے رابطہ رکھا اور دونوں نے کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
जिस रोज़ इनकी जुदाई की मुसाफत ख़त्म होने वाली थी, किसी तरह छोटी बेटी के ज़रिए साजिद को इस अमर का इल्म हो गया। वो इसी वक्त कोर्ट चला गया। सामने बाप को बेटी ने देखा तो वो घबरा गई। इसने ज़ुहैब से कहा, इससे पहले कि अब्बा मुझे और तुम्हें देखकर पिस्तौल से छलनी कर दे, मैं वापस घर लौट जाती हूँ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा और इन्होंने हमें नहीं देखा है। साजिद जब घर पहुँचे तो आयशा आ चुकी थी। मेरा लड़का अपने नाना के पास चला गया। इसी शाम साजिद ने आयशा का निकाह अपने एक रिश्तेदार से करवा दिया और मेरे वालिद को कहलवा दिया कि अपने नवासे को कहो ये इलाका छोड़कर कहीं दफ़ा हो जाए, वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस रोज़ के बाद खुदा जाने मेरा लख्ते जिगर कहाँ चला गया। मैं आज तक इसको ढूंढ रही हूँ, इसकी शक्ल देखने को तरस रही हूँ। वो पलट कर नहीं आया। दिन रात मेरे तड़पने पर मेरी सोतन खुश होती है। इसके कलेजे में ठंड पड़ जाती है। इसकी बेटी तो अपने घर में आबाद हो गई, मगर मेरा कलेजा कट कर रह गया। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।